गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। मैं और आप एक और सफ़र में फिर साथ। मेरा इरादा असल में शाम की तरफ सफ़र करने का था, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा था, लेकिन जो मखसूस हालात हुए मशरक़ वस्ती में, उसकी वजह से वो टूर फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और लैंड बॉर्डर बंद हो गया, एयर स्पेस बंद हो गई। तो मेरा चूँकि इरादा बना हुआ था वारगी का, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी और जगह आपको लेके जाऊँ जहाँ तारीख के इतने ख़जाने दबे हुए हैं कि शायद उन्हें खोते हुए तो सदियाँ गुजर जाएं, लेकिन उनमें से कुछ यकीनन ऐसी चीज़ें जो शायद आपकी तवज्जो में ना लाई गई हों, वो मैं कुछ लाने की कोशिश करूँ। तो मैं अब जिस मुल्क में हूँ उसके लिए मैंने सफ़र कल रात शुरू किया अपने घर जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका से। Okay, Zeus. Okay, Tina. Goodbye. I'll see you in a few days' time, hey? Okay? Look after the house. और आज सुबह तकरीबन 5 बजे मैं अपने होटल में पहुंचा हूं, जिसके कमरे से मैं आपसे बात कर रहा हूं। चंद घंटे, 3 या 4 घंटे बमुश्किल मैं सोया, लेकिन वक्त ज़ाया करने का नहीं है। तो जनाब, मैं हूँ उस धरती में, उस देश में, जैसे मैंने कहा, जहाँ तारीख के बहुत बहुत बड़े ख़जाने दफन हैं। इस धरती को कभी थ्रेस कहा गया, इसको कभी एशिया कुचक कहा गया, इसको कभी अनातोलिया कहा गया। मज़ाहिब के हवाले से बहुत अहम ज़मीन, बहुत सदियों तक ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी, क्रिश्चियन जो है ऑर्थोडॉक्सी, उसका ये कैपिटल रहा, इसका एक हिस्सा। फिर कई सदियों तक ये मुसलमान खिलाफत का मरकज़ रहा। यकीनन आप समझ गए होंगे, मैं हूँ मॉडर्न डे, जिसे अब हम 1923 के बाद से, यानी कि जब खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ, जिसे हम मुल्क तुर्की कहते हैं। मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूँ। मेरा इस्तांबुल में ज़्यादा रुकने का इरादा नहीं है, क्योंकि इस्तांबुल में बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने आपको सारी जगहें, उसके फूड्स, ब्लू मॉस्क, हागिया सोफिया वगैरह दिखा चुके होंगे, टॉपकापी पैलेस। और मैं वैसे भी, आपको पता है, जहाँ ज़्यादा लोग चलते हैं उधर का मुसाफिर नहीं हूँ। तो लेकिन कुछ ऐसी जगह इस्तांबुल में भी हैं जो मैं यकीनन आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ शायद कम लोगों की तवज्जो गई हो। वो देखने के बाद फिर यहाँ से आगे साउथ ऑफ टर्की में, नॉर्थ ऑफ टर्की में, ईस्ट ऑफ टर्की के अंदर सफ़र करेंगे, और कोशिश करूँगा आपके सामने कुछ ऐसी कम मालूम जगहें, लेसर नोन जगहें, तारीख के ऐसे मोड़ जिन पर लोगों ने कम तवज्जो दी है, आपके सामने ला सकें। तो अपने दिन का आगाज़ करते हैं। दिन के तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे। मैंने 1.5 दिन से कुछ खाया नहीं, पहले निकल के कुछ नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। तो जनाब, तुर्की में पहली सुबह, ये मैं तकसीम स्क्वायर पे ठहरा हुआ हूँ। तकसीम स्क्वायर यकीनन बहुत लोग तुर्की आ चुके हैं, उनको पता है ये बहुत सेंट्रल डाउनटाउन इलाका है, और मेरे रहने का स्टाइल हमेशा डाउनटाउन वाला ही है। मैं हमेशा किसी प्लश या बड़े महंगे फैंसी होटल्स में नहीं रहता। सबसे पहले तो जनाब अली यहीं से थोड़े पैसे चेंज कराते हैं, लोकल करेंसी, एक्सचेंज मनी। दिस बिल्डिंग, थैंक यू। बहरहाल ये बहुत टूरिस्टी इलाका है, तकसीम स्क्वायर। ट्रेन में बहुत सारी टूरिस्ट बसेस जो हैं वो फिर रही हैं। तो इसको यकीनन जो ईस्टर्न क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी ने अपना कैपिटल इसलिए बनाया था कि ये ट्रेड के लिहाज से, दिफा के लिहाज से बहुत अहम जगह थी। दोनों जो बर आज़म हैं, एशिया और अफ्रीका, उनके संगम पर था। साथ उसके बॉस्फोरस बे थी, जहाँ से ट्रेड होती थी। उसकी वजह से इसकी अहमियत जो थी, जोग्राफियाई, दिफाई, तिजारती, बहुत ज़्यादा थी। मैं मनी एक्सचेंज ढूंढ रहा हूँ। साहब ने कहा था यहाँ है, इसके नीचे। जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे ये जो इलाका है, जिसे हम इस्तांबुल कहते हैं, तुर्की का दारुल खिलाफा,
اس کا نام پہلے نام کانسٹینٹینوپول تھا اور اس سے پہلے اس کا نام بائزنٹائن تھا. بائزنٹائن جو تھا وہ ایک گریک ٹریڈر تھا جس نے ٹریڈ کے دوران یہاں پر آ کر پہلی بستی آباد کی اور اس کے نام پر اس بائزنٹا کے نام پر اس کا نام بائزنٹم پڑا. اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہے بائزنٹینی امپائر، بائزنٹینی آرکیٹیکچر، بائزنٹینی خوراک کا بہت ذکر سنتے ہیں. تو یہ اس گریک جو ٹریڈر تھا اس کے نام پر یہ بنا تھا. اب جیسے میں نے عرض کیا یہ شہر اس قدر اہم تھا جغرافیائی لحاظ سے، دو بر اعظم کے سنگم پر، مغرب اور مشرق کے یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے، اور تجارتی لحاظ سے باسفورس پہ اس کے ساتھ ہی سارے ٹریڈ کاروبار یہاں سے گزرتے تھے. تو جس کی فتح کی پیشن گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا کہ کیا وہ قافلہ ہوگا اور کیا وہ سفر سالار ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. اور یہ اعزاز بہرحال آپ جانتے ہیں 1453 میں ایک 22 سال کے خلافت عثمانیہ کے بادشاہ محمد فتح کو حاصل ہوا. اور محمد فتح نے فتح ہونے کے بعد اس کا نام قسطنطنیہ یا کنسٹنٹینو سے بدل کر استنبول رکھا، جس کا شاید مطلب ہے ان سائڈ دا سٹی. پول یا POL، پول آپ کو پتہ ہے پول شہر کو کہتے ہیں، اور چونکہ زمانے میں ان کی زبان عربی تھی تو عربی میں پے نہیں ہوتا تو یہ ب کہتے تھے. تو ان سائڈ دا سٹی یعنی کہ فتح کے لحاظ سے وہ کنسٹنٹینوپول سے استنبول ہو گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث تھی وہ صحابہ کو یاد تھی، اور صحابہ جو تھے وہ جوک در جوک جو مسلمان یہاں پر آرمیز آئیں اس کو فتح کرنے کے لیے اس میں شامل ہوتے تھے کہ ہم کسی طرح اس کی فتح میں شامل ہو جائیں، جنت کے حقدار ہو جائیں. جب تک صحابہ زندہ رہے وہ ان مہمات کا حصہ بنتے رہے. دو گریٹ عرب محاصرے اس شہر کے ہوئے سیدنا عمر سے شروع ہو کر، اور پہلا بڑا جو تھا وہ 7ویں میں 1674 میں اموی پہلے امیر معاویہ نے کیا، جس کے ساتھ بہت سارے صحابہ یہاں پر آئے. اور انہی میں ایک صحابی تھے میزبان رسول جناب ابو ایوب انصاری، جن کی عمر اس وقت 80 سال تھی، لیکن شہادت کا شوق ایسا تھا کہ وہ اس قافلے کے ساتھ آئے، اس قافلے کی شہر کی محاصرے میں شامل رہے، اور یہیں آپ کا فصیل کے قریب انتقال ہوا. اس وقت سب سے پہلے ہم جناب ابو ایوب انصاری کو سلام کرتے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد پھر جو باقی صحابہ مختلف اس میں مہمات میں یہاں آئے ان کی قبریں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں یہ اس مسجد میں داخل ہوا ہوں جسے ایوبی مسجد کہتے ہیں. پھر لیکن اس کا آرکیٹیکچر جیسے میں وہی کہا بائزنٹائن آرکیٹیکچر جسے کہا جاتا ہے، یونانی قسم کا قدیم یونانی آرکیٹیکچر جس کو بعد میں پھر جو ایسٹرن امپائر تھی اس نے اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو ترکیوں نے بھی اڈاپٹ کیا. یہ جناب میزبان رسول جناب سیدنا ابو ایوب انصاری کا مرکز، یہ آپ تربیزی جسے ہم تربت بھی کہتے ہیں اردو میں، یہ لکھا ہوا ہے. جیسے میں نے عرض کیا آپ کی عمر 80 سال تھی جب آپ یہاں آئے، اور اسی محاصرے پہلے محاصرے میں جو 7ویں عیسوی میں 1674 میں ہوا تھا اس میں آپ یہاں وفات پائی، یہاں آپ کو دفن کیا گیا. اندر چلتے ہیں، جوتے اتاریں گے.
تو جناب یہ تھا ابو ایوب انصاری کا کی تربت تربیسی مرکز مبارک، اور کیا ماشاءاللہ آپ کا رتبہ رہا کہ قصوہ آپ کے گھر کے سامنے مدینہ منورہ میں جب رسول پاک داخل ہوئے تو بیٹھی، اور 6 ماہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مہمان رہے. آپ نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کے لیے خالی رسول پاک کے لیے خالی کر دیا تھا. اور 6 ماہ بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اس میں حجرے رسالت کی تعمیر ہوگی، تو رسول پاک وہاں سے شفٹ ہو کر پھر مسجد نبوی میں چلے گئے. اب اس کے ارد گرد اور بہت سارے اس علاقے میں، چونکہ یہ قدیم جو تھا کا علاقہ تھا، اس میں بہت سارے اور جو ہیں صحابہ کرام کی قبریں ہیں. ان میں سے 2 یقیناً 22-23 ہیں، شاید ساری تو ہم آج نہ ڈھونڈ سکیں، لیکن کچھ یقیناً ایسی ہیں جو میں ڈھونڈ کر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس میں 2 یقیناً بڑی جلیل القدر صحابی ہے. اور میں اس وقت یہ قدیم استنبول کے کلٹن سرائے علاقے کے اندر ان قبروں کی تلاش میں آگے چلتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو سارا قدیم علاقہ جس سے میں گزر رہا ہوں، یہ سارا حضرت ایوب انصاری کی امیجری میں، ان کی عقیدت میں، ان کی تقدیس میں بسا ہے. جگہ جگہ مختلف، ہر ریسٹورنٹ کا نام انصاری ریسٹورنٹ، ایوب ریسٹورنٹ، اسکولوں کے نام، مختلف گورنمنٹ کے دفاتر کے نام، مختلف گلیوں کے نام، سارے میزبان رسول سے منسوب ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ استنبول والے ان کو اپنا پیٹرن سینٹ مانتے ہیں. بہت بڑا ان کا، جیسے آپ نے دیکھا، لوگ باقاعدگی سے ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. اور میں اسی ایوب محلہ جو ہے سب سے قدیم محلہ استنبول کا، اس سے گزر کر ایک اور صحابی، اور جن صحابی کی میں قبر کی تلاش میں ہوں، وہ اس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ہے. وہ صحابی بھی بہت ان کے بارے میں مشہور کہ بہت جری، قوی، شہزور، دلیر. کہتے ہیں کہ آپ اتنے شہزور تھے کہ آپ کلہاڑی کے ایک وار سے پورا درخت ایک وار میں گرا دیا کرتے تھے. اور بہت جنگوں میں آپ شریک رہے، نہایت دلیر، نہایت جری. اور جب پہلا مسلم قافلہ یہاں پر آیا تو آپ اس کے ساتھ یہاں پر تشریف لے آئے. شاید مجھے لگتا ہے مجھے ان کا مزار مبارک مل گیا ہے. ایک منٹ میں چیک کر لوں. جی، تو یہ جناب مرکز مبارک صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں تختی پر سامنے. جیسے میں نے کہا، بہت قوی، بڑے شہزور، دلیر. اور جب محاصرہ ہو رہا تھا، یعنی کہ 1670 کچھ میں، تو کہتے ہیں آپ کی عمر 76-77 برس تھی. جو سپہ سالار نے، انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں. آپ نہیں مانے اور آپ اس قافلے کے ساتھ آئے. اور کہتے ہیں کہ کسی جنگ میں رسول پاک نے ان کی شجاعت سے متاثر ہو کر ان کو اپنی تلوار عطا کی تھی، اور وہ تلوار اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. وہی تلوار لے کر آپ یہاں استنبول میں اس قافلے کے ساتھ آئے. 76 سال کی عمر میں وہ جذبہ تھا جہاد کا اور شہادت کا، لیکن ضعیف العمری، بیماری، تکلیف کی مصائب سے فصیل شہر کے قریب آپ کا انتقال ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ رسول پاک کی وہ تلوار بھی آپ نے اپنے ساتھ اپنے مرکز میں رکھوا لی. تو یہ سامنے آپ کے ان کا مرکز، اور اسی میں وہ رسول پاک کی عطا کی ہوئی تلوار. اور 76 سال کی عمر میں وہ جذبہ شہادت کا کہ سینکڑوں میل دور شہادت کے شوق میں، جہاد کے شوق میں، رسول پاک کی عطا کی ہوئی تلوار کے ساتھ آپ استنبول آئے. کئی مہینوں محاصرے میں شریک رہے، جھڑپوں میں شریک رہے، لیکن بہرحال ضعیف تھے، بوڑھے تھے. اور
پھر آپ کا انتقال فصیل شہر کے قریب ہو گیا اور یہاں پر آپ آسودہ خاک ہیں۔ خاصی پر رونق و پر نور جگہ ہے۔ بھوک سخت لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ کھانا کھا کے ہی آگے مزید سفر کرتا ہوں۔ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ یہ دیکھیں ریسٹورنٹ کا نام بھی ایوب سلطان، اور یہ جو ریسٹورنٹ ہے یہ بالکل ہی جو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرکز ہے اس کے بالکل سامنے ہے۔ جناب یہ پرانے شہر کی یہ فصیل استنبول کی مشہور فصیل جس کے بارے میں اس زمانے کے جو بھی آرتھوڈاکس بادشاہ تھے ان کو اتنا گمان تھا اور گمن تھا کہ شاید کبھی نہیں ٹوٹ سکے گی، اور پھر سلطان محمد فاتح نے اپنے جانصاری جو ان کی بڑی ڈیووٹیڈ فوج تھے اور توپ خانے کی مدد سے ان دیواروں کو منہدم کیا، اور یہیں سے 1453 میں سلطان محمد فاتح کی فوجیں شہر کے اندر داخل ہوئی اور اس زمانے کا جسے کہتے ہیں دا بگ ریڈ ایپل، اس زمانے کی سب سے پرائز سٹی، یعنی کہ ایسے ہی جیسے آپ سمجھ میں آج کے زمانے میں کوئی نیو یارک کو یا لندن کو فتح کر دے، یہ شہر فتح ہو گیا۔ اس شہر کی فصیلوں کے کچھ آثار باقی ہیں، اور یہ سامنے آپ کے باسفورس بے جہاں پہ آپ کو کشتیاں کھڑی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے سامنے یہ شہر کی قدیم فصیل جس سے مسلمان فوج 1453 میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس فصیل کے 7 وہ تھے درجے تھے، اب تو یہاں دیکھ لیں کہ وہ فصیلیں گرا کر اور یہاں ماڈرن گھر وغیرہ بن گئے ہیں، لیکن یہ کہیں کہیں اس پرانی فصیل کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ اور ریزن میں یہاں آیا ہوں کہ جناب میں ایک صحابی کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں، جب وہاں پہنچتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں۔ پتہ نہیں شہر کے اندر ہوتا ہوتا مجھے خود بھی نہیں پتا میں کہاں گیا، اللہ خیر کرے۔ جو کھایا تھا وہ ہضم ہو گیا، تقریباً 2.5-3 کلومیٹر ہو گیا چلتے ہوئے، اور یہ سارا اپ ہل تھا، کچھ تھوڑی سی گرمی بھی ہے۔ کہیں میرے خیال میں میں اس مزار کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ جی جناب، رسول پاک کا ارشاد ہے کہ نہ زمین میں کوئی ایسا کوئی شخص چلا، نہ آسمانوں پر کسی نے سایہ کیا ایسا نیک آدمی جیسا کہ ابو ذر غفاری۔ یہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ کا مزار اس مسجد کے احاطے میں ہے۔ یہ جناب پرانا استنبول، تنگ گلیاں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، پرانے گھر، اور ان کے بیچ میں ابو ذر مسجد اور اس کے صحن میں ابو ذر غفاری کی مذکورہ قبر۔ یہاں سے میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ابو ذر غفاری کی ایک قبر اور بھی میں دیکھ چکا ہوں، جو کہ اردن کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں کے ایک قبرستان میں ہے، اور ایک قبر یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی، یہ والی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو قبر آپ کی اردن میں ہے وہ اصل قبر ہے،
کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تیسرے مسلمان خلیفہ حضرت عثمان کے زمانے میں آپ کو حجاز سے دربدر کر دیا گیا تھا، چونکہ اب جو مسلمانوں میں نیا طریقہ آ رہا تھا دولت اکٹھے کرنے کا، دولت کے پیچھے بھاگنے کا، اس کے ساتھ مخالف تھے، آپ تنقید کرتے تھے اور پھر آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ بہت ناممکن ہے کہ اس زمانے میں، یعنی کہ آپ کا انتقال تقریباً 652 یا 53 652 یا 653 میں ہوا تھا. اس وقت تک تو یہ جگہ بالکل کانسٹینٹینوپول تھی اور یہاں پر مسلمان جو محاصرے ہیں وہ بھی شروع نہیں ہوئے تھے. مسلمان معاشرے غالباً 674 یا 675 میں شروع ہوئے تھے. جو پہلا گریٹ سیج تھا وہ 674 یا 675 میں ہوا تھا، جو 4 سال جاری رہا، جس میں جو میں نے آپ کو باقی صحابہ دکھائے جیسے ابو دردہ ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ میرے ذہن میں میری ہسٹری کی ریسرچ کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ قبر ابو ذر غفاری کی ہوگی. میرا جہاں تک ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ بہت عرصے بعد یعنی 1453 میں جب مسلمانوں نے یہاں پہ فتح کیا تو بہت سارے اس طرح کی قبریں تھیں اور بہت سارے ناموں سے کنفیوژن ہو گئی. یہ غالباً کوئی ابو ہوں گے، کوئی صحابی ہوں گے یا کوئی تابعین میں سے ہوں گے. پھر بعد میں اس غلط فہم کی بنیاد پر اس کو ابو ذر غفاری کی قبر قرار دے دیا گیا. لیکن اسی طرح یہاں پر ایک قبر حضرت عمر بن العاص کی ہے، فاتح مصر کی. وہ یقیناً ان کی قبر نہیں ہے، وہی ہے، وہ کسی اور عمر کی قبر ہوگی جس کو کنفیوژن کر کے عمر بن العاص کی قبر قرار دے دیا گیا. لیکن ایک بات ضرور ہے، ابو ذر غفاری کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. ان کی یہ قبر ہو یا وہ قبر جو میرے خیال میں اصل قبر ہے جو کہ اردن میں ہے، ایک بات یقینی ہے، دونوں پر رسول پاک کی وہ سین، وہ قول 100% سچ ثابت ہوتا ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ ابو ظہر تو اکیلا چلا ہے، اکیلا ہی اٹھے گا اور اکیلا ہی تیرا حساب کتاب ہوگا. اتنی جلیل القدر صحابی، ایک قبر یہ استنبول کے ایک پرانے قدیم علاقے میں اور ایک قبر اردن کے اندر، وہ بھی ایک گاؤں کے ایک مذہباتی قبرستان میں. اور دونوں قبروں پر ایک ہی حال ہے، خاموشی ہے، تنہائی ہے. جیسے رسول پاک نے فرمایا تھا ابو ذر تو اکیلا چلا اور اکیلا ہی اس دنیا سے اٹھے گا. چلیں سفر جاری رکھتے ہیں. جناب میں جس صحابی کی مزار پر آیا، ابو سعید خدری، مشہور صحابی، یہ بھی کہا بہت ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کے مروی، اور کہا یہ بھی چاہتا ہے کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. یا آپ ترکی میں اکثر دیکھیں گے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی قبر پہ یعنی ان کے سر کے اوپر کی پگڑی ہوتی ہے. یہ پگڑی ان کے رتبے کو، ان کی اسپریچول پاور کو، اسپریچول اسٹرینتھ کو نامنیٹ کرتی ہے، اس کو ڈپکٹ کرتی ہے. تو جناب یہ کچھ اہم صحابہ کرام کی جو میں نے قبریں تھیں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی. میزبان رسول ابو ایوب انصاری، ابو دردہ، ابو سعید خدری، اور ایک ابو ذر غفاری کے نام سے منسوب جو قبر ہے، ایک مسجد ہے. یہاں پہ بہت سارے لیسر نون، کم جن سے لوگ آپ نے ان صحابہ کی قبریں ہیں، اور بہت سو کے میرے خیال میں کنفیوژن بھی ہے. جیسے ایک قبر یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ عمر بن العاص کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، فاتح مصر کے بارے میں، لیکن یہ ان کی یقیناً قبر نہیں ہے، ان کا انتقال یہ نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں ایشو وہی ہے کہ جو ناموں کی وجہ سے جو تھے، جو سلاطین تھے عثمانی امپائر کے، وہ کنفیوز ہو گئے تھے. اور لیکن یہ بہرحال یہ وہ استنبول کا وہ اسپیکٹ ہے جو کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث فتح استنبول کے بارے میں. اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ زیادہ تر صحابہ یہ آپ کے سامنے شہر کی فصیل کے کچھ آثار ہیں، اور اس فصیل کے اس یہ جو آپ کو فصیل نظر آ رہی ہے اس کی پچھلی سائڈ پہ ابو ذر غفاری کا مزار تھا. یہ
وہ مزار ہے ابو سعید خدری کا، جس پر ہم ابھی کچھ دیر پہلے آخری مزار جس پہ ہم اندر گئے تھے. تو یہ سارے مزارات جو ہیں یہ فصیل شہر کے ساتھ ساتھ ہیں. تو جناب آپ کو دکھانے کی کوشش کی. ابھی میں ایک دن اور استنبول میں ہوں، سوچتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کوئی ایک ایسا اینگل استنبول کا جو کہ باقی لوگ اتنا نہ اس کے بارے میں واقف ہوں یا نہ دکھاتے ہوں. باقی یہاں کے کھانے اور باقی چیزیں تو آپ نے بہت سارے ویلاگس میں دیکھی ہوں گی. ہمارا کام ہے ہسٹری اینکرز ان جگہوں کی تلاش کرنا ہے جس پر باقی لوگ اتنی توجہ نہیں رکھتے. میں اپنا سفر کل آگے جاری رکھوں گا پورنیا، سنگفور اور مزید آگے جہاں تک میں جا سکتا. پہاڑوں کے اندر بہت سارے ایسے خزانے ہیں تاریخ کے جن کو اکٹھے کھوجنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. سفر جاری رکھتے ہیں. تاریخ کے کسی موقع پر دوبارہ ملتے ہیں.